बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ? जज साहब सरफराज डोगर साहब, कायम मकाम चीफ जस्टिस, गुस्से में क्यों आए, क्यों भड़क उठे, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा शंघाई ताउन तंजीम, वहां पर जहां ख्वाजा आसिफ मौजूद थे, भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद थे, वहां क्या हुआ कि राजनाथ सिंह ने दस्तखत करने से, जो कम्युनिके था उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और भारत भड़क उठा। भारत की सुबकी हुई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत रो पड़ा। ये क्यों हुआ, इसकी भी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और लाहौर की सड़कों पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज निकली, दावा वही कि बगैर प्रोटोकॉल के निकली। आपको दिखाते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस कामयाबी का दावा किया है, याद रखिएगा, आज जब हम 26 जून को ये बात कर रहे हैं तो शायद हफ्ता भी ना लगे, हफ्ता भी ना लगे, ये जो इत्मीनान, ये कामयाबी का दावा है, ये हवा हो जाए आपके सामने। ये तमाम के तमाम दावे पानी में बह सकते हैं। इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, आखिर तक वीडियो को देखिएगा। तमाम चीजें मैं आपके सामने रखूंगा, लाहौर के मनाजिर भी। लेकिन सबसे पहले शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर क्या हुआ और उसकी बात करते हैं। फिर इमरान खान साहब के साथ इस मामले में इंतहाई दर्जे की ज्यादती क्या हो रही है, यह भी मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास था, वज़राए दिफा यहां पर मौजूद थे। तो भारत की कोशिश थी कि दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान का नाम और पहलगाम का वाकया इस कम्युनिके में शामिल हो। भारत ने बड़ा जोर लगाया, पाकिस्तान को बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया। न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चीन को तनकीद का निशाना बनाया। और टेरर व्हाइट वॉश, ये राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया और कहा गया कि चीन और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के कल्चर का इहाता करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने बड़ा जोर लगाया कि जो वो चाह रहे हैं वो कम्युनिके में आए। पहलगाम की उन्होंने बात की, 26 सयाहों की हलाकत का जिक्र किया और कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो प्रॉक्सी है उनके मुताबिक हाफिज सईद की तंजीम का, उसने एतराफ किया, ये भारत ने किया। ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने बात की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन का एक डबल स्टैंडर्ड है दहशतगर्दी के खिलाफ। और जो कम्युनिके जारी हुआ, वहां राजनाथ सिंह की सारी कोशिश ठुस बेकार हो गई, क्योंकि कम्युनिके में पहलगाम नहीं था। कम्युनिके में राजनाथ सिंह पाकिस्तान के चीन के खिलाफ जो बातें शामिल करवाना चाहते थे वो नहीं थी। तो यहां रूस मौजूद, चीन मौजूद, पाकिस्तान मौजूद, बेलारूस मौजूद, इंडिया मौजूद, और यहां भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सुबकी हुई। अब कम्युनिके में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक, इसकी बात मौजूद थी और इसके अलावा कुछ दीगर वाकयात मौजूद थे। लेकिन पहलगाम, जिसकी बुनियाद पर भारत ने बगैर सबूत दिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, बगैर सबूत दिए भारत ने अपने 6 से 7 इकदाम उठाए, स्टाफ निकाल दिया पाकिस्तान हाई कमीशन से और पर्सोना नॉन ग्राटा करार देकर भारत ने ये तमाम हरकतें की। फिर पाकिस्तान पे हमला कर दिया। फिर उसके बाद हमने मोदी को रोते हुए देखा और उन्होंने कहा भारत पे ही हमला कर दिया, वो हुआ। और उसके बाद अब जब एससीओ हुआ है तो भारत की ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, इसलिए राजनाथ सिंह ने वहां पर रोना धोना मचाया और कहा कि चीन और पाकिस्तान एक ही बयान में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी पॉलिसी के इल्जामात को हल्का कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं किया जा सकता। वो रोते रहे। बहरहाल ये इस फ्रंट पर पाकिस्तान की कामयाबी है कि हम कामयाब हुए। और जो इसकी तस्वीर जारी हुई है उसमें आप देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब को, वो एक अदद ब्राउन कलर का शलवार कमीज और बास्केट पहने हुए नजर आ रहे हैं। आमतौर पर सूट में होते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी, और यहां पर भी ख्वाजा साहब आमतौर पर सूट में होते हैं। बट अच्छा, ये एक अच्छा विजुअल था कि ख्वाजा साहब वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए इस तरह से मौजूद थे, जिस तरह से हमने इससे पिछली हुकूमत को, माफ कीजिएगा उससे पिछली हुकूमत को, इमरान खान साहब को और उनकी टीम को पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए देखा था। तो लर्न करें कुछ चीजें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगेन आप कहते हैं कि नहीं जी, इनकी अगर कोई कामयाबी है
تو اس پر بات نہ کیجیے، کیونکہ یہ حکومت جو ہے لیجٹمیسی پر سوال ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو دیکھیے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جب بات پاکستان کی ہوگی تو یہ پاکستان کی بات ہے، یہ خواجہ آصف کی نون لیگ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ تو پاکستان کی کامیابی پر بات کرنی ہے، بھارت کی ناکامی پر بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کسی وزیر اعظم کے ساتھ حالیہ دنوں میں نہیں ہوا۔ تو یہ اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے، بٹ ظاہر ہے کہ جو اس کے علاوہ بڑی کامیابی ہے اس کی بات کرنی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کی کامیابی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ پاکستان کی کامیابی از اے ڈفرنٹ تھنگ۔ ہاں، جب ہم بھارت سے ڈیل کر رہے ہیں تو وی آل آر پاکستانی، جب انٹرنل میٹرز کی بات ہوگی تو جو زیادتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی زیادتی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالت کی زیادتی ہے، اور اس کے بعد اس حکومت کی اور اس سسٹم کی زیادتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس پر بات کرنی ہے۔ بٹ ڈیلنگ ود انڈیا آن دا انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، پاکستان کمز فرسٹ، تو یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں عدالت میں کیا ہوا عمران خان صاحب کے معاملات میں، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک ٹائم لائن ہے ہمارے سامنے، یہ جو القادر کیس ہے نا، اس کی ایک ٹائم لائن ہے۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں آپ تو 1 دسمبر 2023 نیب ریفرنس فائل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 27 فروری 2024 یہ تقریباً 3 مہینے بنتے ہیں، فرد جرم عائد ہوتی ہے کہ اب اس پر کیس چلے گا، پھر 18 دسمبر 2024 آلموسٹ 10 مہینے کیس چلتا ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے 18 دسمبر 2024، 23 دسمبر 2024 فیصلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، نہیں سنایا جا رہا، 6 جنوری 2025 فیصلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، نہیں سنایا جا رہا۔ تو اب تقریباً یہ کوئی 20 دن ہو گئے کہ فیصلہ نہیں سنایا جا رہا۔ 13 جنوری 2025 فیصلہ مؤخر کر دیا جاتا ہے کہ نہیں سنایا جا رہا، 17 جنوری کو فیصلہ سنایا جاتا ہے، سزا سنائی جاتی ہے، تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا جاتا ہے، اور پھر 15 مئی 2024 معطلی کی درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے۔ معطلی کی درخواست جمع کب ہوئی تھی، یہ بہت دلچسپ ہے، مارچ میں یہ درخواست جمع ہوئی، اور پھر اس کے بعد 15 مئی کو نوٹس جاری کیا گیا، اور 5 جون کو 20 دن بعد نیب نے دوبارہ وقت مانگا کہ ہمیں پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، ہمیں پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد وقت دے دیا گیا۔ 11 جون کو کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو بینچ کے ایک ممبر چلے گئے چھٹی پر، پھر اس کے بعد مزید 15 دن بعد یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ نوٹس جاری ہونے کے 1.5 مہینے بعد نیب نے پھر ایک اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کر دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر صاحب آج عدالت میں آئے اور انہوں نے کہا 4 ہفتے کا وقت دے دیں، اور سرفراز ڈوگر صاحب نے یہ وقت دے دیا۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ اس عدالت میں آپ ڈیٹ دے دیں۔ جج صاحب نے کہا جب میں اس کا فیصلہ آرڈر آف دا ڈے لکھواؤں گا تو اس میں وقت دے دوں گا، ابھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہمارے سامنے آ گیا، اور ڈیٹ دے دی جاتی ہے۔ عام طور پر عدالت میں کیا ہوتا ہے کہ وکلا سے پوچھا جاتا ہے ان کی مصروفیات، عدالت کا ایک شیڈیول دیکھا جاتا ہے، اور اسی وقت وکیلوں سے پوچھنے کے بعد ڈیٹ دے دی جاتی ہے، عدالت کی پریکٹس ہے۔ لیکن یہ نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کے کیس میں۔ میں آپ سے کہتا کیسے ممکن ہے؟ جو نیب ہمارے سامنے 10 مہینے کیس لڑتی ہے، بظاہر کیس جیت لیتی ہے، اور کیس جیتنے کے بعد عمران خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے۔ یہ سزا ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کو دسمبر 2024 میں۔ اب ہم اس سال کا آدھے سے زیادہ حصہ گزار رہے ہیں، اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ اگلی ڈیٹ آئے گی، یعنی اب ہم جولائی میں داخل ہوں گے تو آدھے سے زیادہ حصہ گزر گیا، اگلی ڈیٹ آئے گی۔ تو وہ نیب جس نے کیس جیت لیا، کیسے ممکن ہے کہ وہ نیب کہے ہمیں اگلا پروسیکیوٹر تعینات کرنا ہے، پھر ایک اور نیا پروسیکیوٹر وہ نیب تعینات کر دے، اور عدالت وقت دیتی رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ عدالت کہے جس نے کیس جیتا ہے اس کو لے کر آؤ، وہ یہاں کیس لڑے گا۔ کیسے ممکن ہے کہ عدالت یہ وقت دے دے؟ یعنی آپ نے کیس جیتا ہے نا، تو آپ کی تو تیاری ہے۔ اب اگلی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کہے کہ ہمیں وکیل چینج کرنا ہے، کیونکہ پچھلی عدالت میں ہمارا وکیل یہ کیس ہار گیا تو ہمیں وکیل چینج کرنا ہے، لیکن ہارا نہیں۔ جس طرح سے نظام گرفت میں، مٹھی میں ہے، تو یہ ہونا تھا، اس لیے سلمان صفدر صاحب کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہاں اب انہوں نے ڈیٹ مانگی، نہیں دی گئی۔ عمران خان صاحب کے خلاف اس کیس میں کچھ ہے نہیں، اس لیے آگے بھاگ رہے ہیں، ٹیکنیکل چیزیں۔ جج صاحب چھٹی پر ہیں،
آپ یاد رکھیے گا یہاں بار بار یہ لوگ آ رہے تھے, عدالت کے باہر مظاہرے کر رہے تھے, جج صاحب کے کمرے میں جا رہے تھے, ریڈر کے کمرے میں جا رہے تھے اور وہاں جا کر کہہ رہے تھے تاریخ دیجئے. پھر جج صاحب نے 5 جون کی تاریخ دی تھی, پھر اس کے بعد 11 جون کی تاریخ آئی تھی, پھر 26 جون کی تاریخ, دوبارہ مظاہرے, ملاقاتیں, بات چیت, اور جا کر عدالت سے یہ کہنا کہ تاریخ کیوں نہیں دے رہے. اس کے بعد تاریخ دی گئی اور تاریخ پر پھر نیب نے یہ کیا کہ پروسیکیوٹر چینج کر دیا, اپنا وکیل چینج کر دیا. تو کچھ ہے نہیں اس کیس میں. آپ دیکھیے لندن سے فیصلہ کیا آیا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان نے ملک ریاض کے پیسے سپریم کورٹ میں جمع کروا کے ملک ریاض کو فائدہ پہنچایا. لندن کی عدالت سے فیصلہ کیا آیا تھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا. on 3rd December 2019 the NCA issued a press statement announcing that it had agreed a £190 million settlement as a result of its investigation into Mr. Malik. The settlement included a UK property valued at. اب یہ بہت چھوٹا سا ایک پیس ہے تو اس کا آپ سائز بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے. approximately £50 million and all the funds in the frozen accounts. The NCA announced that the assets would be returned to the state of Pakistan. Would be returned to the state of Pakistan. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے اسٹیٹ آف پاکستان کو ملنا تھا. The settlement was underpinned a framework agreement. اب یہ فریم ورک ایگریمنٹ لندن کی عدالت نے بھی انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے. A framework agreement underpinned dated 6 November 2019 made between the NCA and Mr. Ali, ملک ریاض کا بیٹا, اور NCA. It identified that the monies which had been subjected of the settlement would be paid towards the rupees 460 billion Bahria town were ordered to pay by the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21st March 2019. تو پیسے جائیں گے, یہ جو بلو حصہ ہے اس کو دیکھ لیجئے, پیسے جائیں گے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں, اس اکاؤنٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کا بنایا ہے. اسی اکاؤنٹ میں تو عمران خان نے یہ پیسے عمران خان کی حکومت میں جمع کروائے گئے, تو پھر پیسے وہیں گئے. یہ وہ بنیادی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کا نقطہ یہ رکھا گیا عدالت کے سامنے اور وہاں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ پورا دیکھیے, نہیں دیکھا گیا. اب جب اس عدالت پہ یہ نقطہ آئے گا یہ کیس اڑ جائے گا, یہ کیس اڑ جائے گا. عمران خان صاحب کے خلاف یہ جھوٹا کیس ہے اور اب یہ سنا نہیں جا رہا ہے کیونکہ نیب کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے. یہ جو 2 نمبری ہے یہ 2 نمبری سامنے آ جائے گی. تو جب یہ پتہ ہے کہ کیا کیا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب کے اس معاملے میں مسلسل بھاگ رہے ہیں, مسلسل بھاگ رہے ہیں. 6 مہینے ہو گئے کہ اس کو لگایا ہی نہیں جا رہا, اندر ڈالا ہوا ہے اپنے بندے کو. عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا معطلی, پھر آگے جا کر جو انہوں نے کہا تھا نا اس سال عدالت میں اتنے کیسز ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیس سنا نہیں جا سکتا. سزا معطلی ہو بھی جائے تو پھر آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کے مقدمات رکھے ہوئے ہیں, پھر توشہ خانہ 2 رکھا ہوا ہے, پھر آپ فوجی عدالت میں جائیں گے. اگر آپ کسی اور کو گرفتار کر لیں گے پاکستان تحریک انصاف سے تو ان کے مقدموں میں بھی عمران خان صاحب کو گھسیٹیں گے. یہی بات تو ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں اہم ترین سیاسی شخصیت کو مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کئی برس عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتا, اور آپ اطمینان رکھیے یہ مبینہ طور پر کہا گیا. اس لیے آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے معاملات میں ہمیں ان کی بہنیں کہتی ہیں کہ اب اپنے لوگوں سے بھی شکوہ ہے, اور یہ شکوہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. مشرق بینک کی بڑی بات ہوتی ہے اس کیس میں, عمران خان صاحب کے القادری ٹرسٹ کیس میں. یہاں مشرق بینک نے کیا کیا تھا, بحریہ ٹاؤن کراچی کیس میں مشرق بینک نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جواب جمع کرایا, جہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ سب کچھ لے کر بیٹھ گئے اور اس کے باوجود پیسے واپس کر دیے وفاقی حکومت کو. یہ لندن کی عدالت کا فیصلہ تھا, لندن کی عدالت کا, کہ پیسے اس اکاؤنٹ میں جائیں گے. قاضی صاحب نے پیسے وفاقی حکومت کو دے دیے. NCA کے خط کے مطابق برطانیہ کے جج نے اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر کالعدم قرار دے دیے. اکاؤنٹ ہولڈر نے رقم نیشنل کرائم ایجنسی کے کہنے پر نہیں خود سے پاکستان بھجوائی, یہ مشرق بینک بتاتا ہے. یہ تاثر درست نہیں کہ رقم حکومت پاکستان کو بھجوائی گئی. قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے یہ تمام جوابات موجود تھے.
لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے وہی کیا جو بلے کے نشان والے کیس میں کیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے وہی کیا جو قاضی فائز عیسیٰ نے مخصوص نشستوں کے کیس میں کیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ نے وہی کیا جو اس سے پہلے وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور بار بار ہم نے عدالت میں دیکھا تھا معاملہ کچھ اور ہوتا اور قاضی فائز عیسیٰ 9 مئی کو عمران خان کی حکومت کو عمر ایوب کے دادا کو لے کر آ جاتے تھے. اتنا گھناؤنا اور تعصب پر مبنی کردار تھا قاضی فائز عیسیٰ کا. تو یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے سامنے ہونا تھا، یہ نظر آ رہا تھا. اب بات مریم نواز شریف صاحبہ کی. مریم نواز شریف صاحبہ آج لاہور میں نکلی، ان کی BMW تھی، 102 اور گاڑیاں تھیں، اور کہا جا رہا ہے بغیر پروٹوکول کے. تو جو کیمرے وغیرہ ہیں وہ گاڑیاں بھی ساتھ میں موجود تھیں، مریم نواز شریف صاحبہ کا اسٹاف بھی موجود تھا، اور پروٹوکول ذرا سا پیچھے پیچھے ان کا موجود تھا، تمام کا تمام. مریم صاحبہ گاڑی بعض جگہوں پر روک کر فٹ پاتھ کے ساتھ گاڑی رکی، مریم صاحبہ اتری اور اتر کے انہوں نے پانی کا جائزہ لیا. میں نے کچھ دیر پہلے ٹویٹر پہ لوگوں سے لاہور میں پوچھا، اور خود لاہور میں دوستوں سے پوچھا کہ لاہور میں آج جو بارش ہوئی ہے وہ طوفانی تھی یا معمول کی بارش تھی. تو انہوں نے کہا لاہور میں جو آج بارش ہوئی ہے یہ بارش تھی معمول کی، طوفانی نہیں تھی. لیکن ہاں ایک حقیقت ماننی چاہیے، لمبا اسپیل تھا، بارش مسلسل ہوئی ہے، ہلکی بارش لیکن پورا دن بارش ہوئی. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا بڑا زبردست اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہ کیا بات ہے، آپ لوگوں نے کام کیا، پانی کہیں کھڑا نہیں ہوا ہے. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چلی گئی. آج ان کو وہ نہیں کرنا پڑا کہ شعیب بتانا پانی کہاں کھڑا ہے، وہ نہیں کرنا پڑا انہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ گاڑی سے اتر کر ہمیں نظر آئی. ابھی یہ جون کا اختتام ہے، جولائی ہے، اگست ہے، طوفانی بارشیں ابھی باقی ہیں. لاہور میں جس طرح کی بارشیں ہوتی ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. تو آنے والے کچھ دنوں میں آپ کو یہی مریم نواز شریف صاحبہ ڈوبے ہوئے لاہور میں وہ کام جو شہباز شریف صاحب کرتے تھے نا، لکشمی پہ پہنچتے تھے، بوٹ پہنتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب پانی نکلواتے تھے، یہ ان کے تمام لوگوں کا طریقہ ہے. ویڈیو، فوٹو، پبلسٹی ان لوگوں کی فرسٹ چوائس ہوتی ہے. تو آپ کو مریم نواز شریف صاحبہ لاہور کی طوفانی بارش میں سوشل میڈیا لتے لے رہا ہوگا، اور آپ کو یاد آئے گا کہ 26 تاریخ کو خاکسار نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو اس سین سے غائب نظر آئیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.